जी खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और जो आज का टॉपिक चल रहा है तलाश गुमशुदा, और ब्रेक पर मैंने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच था, बांग्लादेश ने पहली पारी अपनी मुकम्मल कर ली है और 327 रन का हदफ दिया है। तो अब वो परफॉर्मेंस जो परसों इंडिया के खिलाफ हमने की थी उसकी भी तलाश जारी होगी, और ये वो बॉलिंग जिसका हम ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे। तो 327 रन बांग्लादेश ने बनाए, जो इससे पहले सिर्फ 285 रन पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट बना चुका है। तो काफ़ी अच्छी खासी दुर्गत बनी है पाकिस्तानी बॉलिंग की। आगे चल के अब क्या होता है कि वही बात कि बांग्लादेश अपसेट भी कर सकती है। पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं जीता, लेकिन आज पाकिस्तान 327 रन चेस कर पाती है या नहीं कर पाती, इस पर कल इंशाल्लाह बात करेंगे। कॉल्स का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, क्या हाल है? जी सुभान भाई, आपकी दुआएं सर, बहुत शुक्रिया। फारूक भाई, मैं दो चीजें मेरी समझ में जो आई हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि आर्मी एक साइड पे है और दूसरी साइड पे ये हमारे नवाज शरीफ साहब और ये आर्मी तालिबान जो हैं वो लड़ रहे हैं। अच्छा। एक्चुअली ये जंग आर्मी के साथ दोनों बंदे लड़ रहे हैं, और क्योंकि पिछली मर्तबा आर्मी ने इसके साथ जो किया था ये अब आर्मी के साथ करना चाह रहा है, और इसी तरह अपनी हुकूमत को चलाना चाह रहा है कि वो अपना टाइम पूरा करे मेरे ख्याल में। और दूसरा, कल का वाकया जो है ये इतना कोई दूर से नहीं आया। ये अगर देखा जाए तो कहीं लाल मस्जिद के आसपास से ही बंदे निकले हैं और मार के और उधर ही गुम हो गए हैं। अगर इन चीजों को वहां पर ये तलाश किया जाए तो ये यहीं से मिलेगी कड़ी आपको जी। मैं तो जो समझा था वो यही बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपको सुभान साहब लग रहा है कि वो तलाश करने की कोशिश भी करेंगे, या बस मार के जो भी चला जाए बस दैट्स इट, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई नजर आ रहा है कार्रवाई आपको? कार्रवाई इस तरह नजर नहीं आ रही कि तालिबान और नवाज शरीफ एक साइड पे है ना। जी जी। हाँ, ये उस वक्त तलाश हो सकता है जब आर्मी टेक ओवर कर ले या आर्मी टेकअप कर ले कि अब बहुत कुछ हो गया और अब हमने करना है। तो ये तलाश इतना दूरी की बात नहीं है, ये एक दो दिन का बात है। ये सारी चीजें तलाश मिल जाएंगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। लंदन से आपने कॉल की और ये दो पॉइंट आपने दी कि आर्मी अब भी आपको लग रहा है कि वो एक साइड पे है, और जो तालिबान और नवाज शरीफ, और उससे पहले भी आपने देखा 11 मई से पहले बहुत ही अमन व अमान के साथ उनके जलसे हो रहे हैं। उनको पहले वज़ीर आज़म बनवाया गया। राहिल शरीफ साहब पिछले दिनों सऊदी अरब भी गए थे, और सऊदी अरब वो जगह है जहाँ से ऑर्डर्स या तमाम इशारे मिलते हैं। तो इस पर ये ज़रूर क्वेश्चन मार्क्स उस वक्त उठाए गए थे कि ये इतना अवार्ड, इतनी सारी ऑपरेशन की यहाँ पाकिस्तान में बातें हो रही हैं। राहिल शरीफ साहब को शाही मेहमान बनाया गया है सऊदी अरब में, हज उम्रा या इस तरह हालात में कोई जाता है वापस आ जाता है, लेकिन 7-8 दिन वो वहाँ पर रहे हैं। तो क्या उनको अहकामात या क्या उनसे तजावीज़ ली गई हैं, दी गई हैं? तो ये शायद ये जो हमें ये नज़र आ रहा है बिल्कुल खामोशी। पानी का सैलाब आ जाए तो फ़ौज जाती है ज़रूर, यहाँ खून का सैलाब आया हुआ है, फ़ौज जो है अभी हद तक हरकत में नहीं आ रही। क्या वजह है? ऊपर कमांड जो है वो क्या सोच रही है? एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? हाँ, मैं ब्रेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। जी बात करें। ब्रेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जारी रहे इसी तरह इंशाल्लाह। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आपका प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा। कि ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं इनके बारे में आप डिस्कस करते रहते हैं। और बहन तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तानी हैं वो भी ऐसे टाइम निकाल के उनको भी कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ नजर आती है आपको जब अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं या पाकिस्तान फोन करते हैं? कोई ऐसी दुख के हालात उनके चेहरों पे, उनकी बातों से भी लगता है कि वो भी मुश्किल में है? ये सारा बिल्कुल अच्छा लगता ये तो वाज़ेह है। अच्छा, यदि कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात है, बात कीजिए। तो अच्छा भाई, मैं तो आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं देखती रहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपका लाइव कॉल के अलावा कॉल की जाए तो कैसे की जाए? आप ऑफिस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। शाम को अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं ईमेल कर सकते हैं, SMS के ज़रिए अपना नंबर भेज दें, हम आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं। ठीक है बहन? जी ठीक है, थैंक यू बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह।
یہ اسی طرح جاری رہے انشاءاللہ انشاءاللہ. بس دعا کریں کہ ہم پروگرام اسی طرح اچھا رہے, ٹاپکس ہمیں یہ اس قسم کے لگانے نہ پڑیں جو قتل و غارت گری کی خبریں روزانہ ہمارے پروگرام کی یہ زینت, یہ اس قسم کی خبریں نہ بنیں, کچھ اچھی خبریں, ہمارا وہ ٹائم گزرے, پروگرام اچھا اور انداز کا کچھ اس قسم کے اور ٹاپکس ہوں. بات ضرور جی چاہتا ہے کوئی اور ٹاپک چھیڑے, کوئی گھریلو قسم کے ٹاپک چھیڑے, لیکن بات وہی ہے کہ جو سر کے اوپر پڑی ہے اس کو چھوڑ کے پھر ہم کس قسم کی یہ سندھ فیسٹیول تو ہم نہیں منا سکتے. یہ پنجاب میں آج پرچم لہرایا گیا ہے, یا آج کبڈی میچ ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کا, اربوں روپے لگ گئے, اس پہ تو ہم اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتے. ہم تو اس ماں کے اوپر یا ان بچوں کے اوپر بات کریں گے جو اس وقت یتیم ہو رہے ہیں یا جن کے اولادیں چھینی جا رہی ہیں, ہم تو اس کے علاوہ بات نہیں کر سکتے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, معذرت کے ساتھ ایک منٹ کے لیے دوبارہ جی خوش آمدید, ویلکم. میں نے خود احتسابی ایک ناگزیر عمل 2008 میں ایک کتاب لکھی تھی جی, اور اس میں کچھ پریڈکشن کی تھی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ صحیح ہو رہی ہیں. اچھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لیڈر پورے صوبہ میں مقبول نہیں ہوتا وہ اپنے ملک میں نہیں ہوتا تو صوبے کا نام لیتا ہے, صوبے کا چھوڑ کے وہ کہتا ہے اپنے ضلع کی حد تک ہے. تو خدا وہ دن نہ دکھلائے کہ گلی محلہ تک بات آ جائے کہ ایک لیڈر اپنے محلہ, جو ہمارے وزیر داخلہ بڑھ کے یہ دعوے کرتے ہیں کہ اسلام آباد بہت محفوظ جگہ ہے, کیا وہ صرف اسلام آباد شہر کے وزیر داخلہ ہیں؟ سندھ, جہلم, سیالکوٹ, دوسرے جتنے بھی شہر ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ کیا انڈیا کے زیر نگی ہیں یا کسی اور حکومت کے تحت ہیں؟ کیا اسلام آباد کا جو نام لیتے ہیں اپنی بڑی بہادری دکھاتے ہیں, یہ سب سے بڑی کمزوری اپنی بیان کر رہے ہیں کہ صرف اسلام تک کی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ انہیں شعور دے, تو ہمیں یاد رکھیں. آمین. اور اسلام آباد کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں پہ ہی چلے کہ کوئی مثال کسی شہر کی ہم دے پائیں صحیح کہ یہ شہر ایک ماڈل سٹی بنا ہوا ہے, یہاں پر امن و امان ہے, یہاں پر یہ چیزیں ہیں, تو وہی اچھی بات ہوتی کہ کوئی مثال ہوتی. یہاں تو کیپٹل کی حالت یہ ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں شاعر دستور پہ ایک بندہ بندوق لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ گھنٹوں ہمیں وہ بتاتا رہتا ہے اپنی طاقت کو. ہماری فورسز جو ہیں, اور کل جو 47 پولیس والے وہاں کچہری میں موجود تھے, ان کے پاس اسلحہ کیا تھا, ان کے پاس ٹریننگ کیا تھی. باتیں تو بہت کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ ٹریننگ ہوئی ہے, یہ سیشنز ہو گئے, سٹن گنز دے دیے, وہ گنز دے دیے, لیکن کس کے لیے دیے ہیں؟ اپنے شہریوں کے لیے یا ان دہشت گردوں کے لیے؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروخ صاحب, میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ ان کی تلاش تو ضروری ہے, ان کو تو گھر گھر میں ڈھونڈ کر ان کو پکڑنا چاہیے, اور یہ ایسے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی یاد نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کو ماننے والے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے رہو مرنے تک. ان کی بات اور ان کے مذاکرات یہ ایک کھیل ہے, اور ان کا جو حکم ہے یہ صرف فوج ہی کر سکتی ہے, یا ہم لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں محمد بادشاہ کے احمد. ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر مقابلہ کرنا پڑے گا. شیطان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے, ان کی کوئی بات کی قیمت نہیں. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب مل کر کھڑے ہو جائیں گے اور شیطان کو پکڑ کر گھر گھر جا کے ماریں گے. اور فوج کا یہ کام ہے وہ ان کو پکڑے اور ان کو چن چن کر ختم کرے, اور اپنے ملک جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے, اس کو اپنی حفاظت میں لے کر اس کی حفاظت کریں اور ان کا مقابلہ کرتے رہے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا شکریہ اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ بہت شکریہ. اللہ حافظ. محمد یعقوب صاحب, بالکل سب کی نگاہیں پاک فوج پہ ہیں, اور اللہ کرے کہ پاک فوج جو ہے کم سے کم ان کو ڈائریکشن ہی دے دے کہ بھائی اب یہ بات ہے کہ اب حکومت بے شک آپ ہی کرتے رہیں دکھاوے کے طور پہ, لیکن اب آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو آپ اقتدار میں رہ سکتے. کم سے کم اس سٹیج تک ضرور پہنچ جائے. دیواریں نہ پھلانگیں پی ٹی وی کی یا کسی ادارے کی کہ ہم اقتدار میں آ گئے ہیں, یا آپ کو کوئی خطرہ ہے, ایڈ بند ہو جائے گی, یا کچھ معاشی جو ہے پابندیاں لگ جائیں گی ماشاءاللہ کی وجہ سے, ویسا نہ کریں. لیکن نواز شریف صاحب کو تلاش کر کے, جیسے تلاش گمشدہ ویسے روز ملتے ہیں آرمی چیف صاحب,
ان کو تھوڑا تلاش کریں، ان کے اندر سے انسانیت ڈھونڈیں، ان کے اندر سے تھوڑی سی غیرت ڈھونڈیں، ان کو کہیں کہ بھائی یہ کام کرنے ہیں تو پھر آپ اقتدار میں رہیں، ورنہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا کہ جہاز کے ساتھ سیٹ کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے باندھ دیا گیا، مجھے جیل میں گئے، مچھر تھے، پنکھا لگتا نہیں تھا، یہ تھا، تو وہ چیزیں ان کو زیادہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ پاکستان کی عالی شان محلوں میں رہنا اور اس حالت میں رہنا کہ 272 دنوں میں 1380 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں اور پھر بھی آپ اقتدار میں رہیں، تو یہ بے حسی جو ہے اب زیادہ دیر برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی شہزاد صاحب، میرے سب لوگوں کو سلام و دعا۔ اور جہاں تک یہ گمشدہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ آتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، مسجدوں میں چھپ جاتے ہیں، مدرسوں میں چھپ جاتے ہیں، حکومت کو سب پتہ ہے، ثناء اللہ کو پتہ ہے، یہ نثار احمد کو پتہ ہے، یہ سب سرغنہ ہیں ان سب دہشت گردی کے، اور یہ حکومت کے ایما پہ کیا جا رہا سارا کچھ۔ اور جو سعودیہ میں یہ ہمارے جنرل صاحب کو بلا کے ان کی دعوت کی گئی ہے، ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستانی فوج کو خریدنے کی کوشش کر رہی سعودیہ۔ اور جہاں تک سعودیہ حکومت کی صہیونی حکومت سے تعلق ہے تو یہ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے، 5-6 سال پہلے سے انہوں نے اسرائیل کو مطلب تسلیم کر لیا، اور یہ باتیں یہ اسرائیل کے یہودی لابی سعودیہ میں آج سے نہیں 10 سال سے کام کر رہی ہے، اور ان لوگوں کے اب سعودیہ کو یرغمال کر کے یہ استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ ابھی دیکھیے یہ بول رہے تھے کہ پاکستان سے اسلحہ نہیں خریدا گیا، 3000 فوجی بھیجے گئے ہیں شام کے اندر ریٹائر، اور سارا اسلحہ لے کے گیا، اور وہاں پاکستان کا ایک بڈھا سا جو ان کا مشیر ہے نواز شریف کو کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے، اور نیچے پوری حکومت مل کے کام کر رہی ہے سعودیہ کے ساتھ۔ اور جو کچھ پاکستان میں جتنے بھی مدرسے، لانڈی کے اندر ایک مدرسہ تھا، وہ دارالعلوم کراچی کا سب سے بڑا دارالعلوم ہے جو سعودیہ کے لیے کام کرتا ہے، وہاں پہ سارے دہشت گرد جمع ہوتے ہیں، اور پولیس کو پتہ ہے، رینجر کو پتہ ہے، اس کو استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ نے سنا پہلے بھی جب یہ نواز شریف آیا تھا، رینجر نے ان کے لیے کام کیا تھا، اس سے پہلے 92 میں بھی رینجر نے اس کے لیے ان کی کام کیا تھا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ پولیس رینجر دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر لشکر جنگی کے لوگ ہیں، اور یہ اپنے کیا کہتے ہیں رینجر کے لباسے میں وہ یونیفارم پہن کے آتے ہیں اور ان کو فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ حکومت کروا رہی ہے۔ جب تک عوام ان کا محاصرہ نہیں کرے گی، عوام نکل کے ان کو ان کے خلاف تختہ نہیں الٹے گی، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہماری جو فوج ہے وہ تختہ نہیں الٹے گی، کیونکہ اس کے ہاتھ پہ باندھے گئے ہیں سارے کے سارے۔ یہ سارا کام عوام نے کرنا ہے، پیپلز پارٹی دوسری پارٹی نے کرنا ہے، اور سنی شیعہ اتحاد نے کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں وہابیت جو ہے چھا گئی ہے، اور اس کو اگر ہم نے نہیں روکا تو پھر ایسے ہی خون خرابہ ہوگا جیسے کہ سیریا میں ہو رہا ہے، اور سیریا میں فوج پاکستانی اور اسلحہ جا رہا ہے۔ یہ میں کہنا، اور میں بس دعا کروں گا کہ ہماری فوج نہ بکے، اور شریف صاحب جو ہے ہمارے جنرل شریف صاحب، وہ پلیز وہ پاکستان کی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کریں، اور نواز شریف کو وارننگ دیں کہ وہ ان سب چیزوں سے دور ہو جائے۔ اور عوام اگر سب کچھ جانتی ہے تو عوام کو چاہیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان کا تختہ اٹھیں۔ خدا بالکل صحیح، بہت شکریہ بھائی۔ عوام کی تو گارنٹی میں دیتا ہوں، آج ایشیا کپ کا میچ ہے، آگے پھر T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے، عوام نہیں اٹھے گی، رات کو انہوں نے ڈرامے وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں، پھر اپنی وہ انہوں نے کل جو جنگ کی عوام اٹھی ہے، لیکن ووٹ انہوں نے نواز شریف کی پارٹی کو دیے ہیں، پھر آگے عمران خان کی پارٹی کو دیے ہیں، تو عوام جو ہے وہ مصروف ہے، وہ کسی رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا ہارن بجانا منع ہے، عوام سو رہی ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، آپ عوام کو کیا کہتے ہیں، ہم کہتے رہیں گے، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، لیکن آگے سے جو رسپانس آ رہا ہے وہ یہی ہے، رکشے کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے کہ ہارن بجانا منع ہے، عوام سو رہی ہے، کیونکہ عوام نے ایشیا کپ دیکھنا ہے، انڈیا کے خلاف جو میچ جیتا تھا اس کے مزے لیے ہیں، آگے T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے، پھر آگے پھر پتہ نہیں کچھ اور بسنت آ جائے گی کہ کیا آئے گا، لیکن عوام مصروف ہے، فی الحال وہ اسی قسم کے کھاتے میں ہے۔ 1380 272 دنوں میں مرے ہیں، آگے ایک سال میں اتنے سے لوگ مر جائے 18 کروڑ عوام میں، تو عوام کا کیا جاتا ہے، عوام تو یہ سوچ رہی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو دوسرے اینگل سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔
جناب محترم فاروق صاحب. جی محترم خادم حسین صاح خوش آمدید سر. گزارش یہ ہے جی کہ مجھے تو میں خدا کو حاضر ناظر کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے تو اتنی پریشانی اور مایوسی ہو گئی ہے ملک سے کہ میں لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا. صحیح. یعنی کہ وہ میری بیٹی کی طرح تھی فضا بیٹی جو لا گریجویٹ یہاں سے کر کے گئی ہے اور ابھی اس کے 2 دن ہی گزرے تھے پریکٹس میں پریکٹیکلی. فاروق صاحب میری بیٹی چھوٹی جو بیٹی ہے سب سے اس نے LLB آنرس کیا ہے جی اور اس کے بعد اس نے پوسٹ گریجویٹ لیگل پریکٹس میں کی ہے. اور مجھے فاروق صاحب پتا ہے کہ کتنی محنت کی ہے بیٹی نے اور اس کے بعد اس نے یہ 2 ڈگریاں حاصل کی ہیں اور اس کا ابھی کچھ نے دیکھا ہی نہیں. ابھی وہ محنتوں سے نکلی ہی ہے اور ابھی وہ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں گئی ہے اور ان ظالموں نے یعنی کہ اس کو گولی سے اڑا دیا. اب بتائیں کہ یہ درندوں میں کہتا ہوں درندے بھی دیکھ بچے کو پیٹ بھر جائے تو وہ نہیں مارتے ہوں گے. درندے بھی ان کے بھی کوئی اصول ہوں گے آدمی ہیں. جی اور وہ مولانا عزیز صاحب کی بات سچی ہو رہی ہے کہ اس کے پاس 400 خودکش بم بار ہیں. تو یہ جج سے ان کے پاس اپلیکیشن تھی جو بتایا جا رہا ہے ان کی کہ ان کا یہ کیس جو ہے اس کو ڈسمس کر دیا جائے لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا اور انہوں نے یہ سارا کارنامہ یہ گورنمنٹ کے انویسٹیگیشن میں یہ انفارمیشن آئی ہے جو کہ ٹی وی پر میں نے سنی ہے. تو یہ بتائیں کہ وہ انسان جو منہ سے کنفیس کر رہا ہے کہ میں کنسپریٹر ہوں جرم کا اور وہ آرام سے ممبر بنا ہوا ہے نیگوشیشن کا. اور دوسری بات آپ کی اجازت سے اب میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں. اب چودھری نثار احمد خان صاحب کو کوئی حق نہیں ہے اخلاقی قانونی اور اس کے منصب کے حساب سے کہ وہ عہدے پر رہے. اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اسلام آباد کے ہر گھر کے نوکروں تک جانتے تھے, ہر گھر میں بچوں تک جانتے تھے, ہر گھر میں عورتوں تک جانتے تھے, سب لوگوں کا انفارمیشن تھی اور اسلام آباد انتہائی محفوظ ترین شہر تھا. اور اب بتائیں کہ اس کے بعد ان کی جو حیثیت کیا رہتی ہے, ان کا کیا جواز رہتا ہے کہ یہ اپنے عہدے پر قائم رہیں. اور ابھی بھی وہ نیگوشیشن اور مذاکرات کی باتوں میں خدا رحم کرے. پاکستان بہت تباہی میں ہے فاروق صاحب. اللہ کرے جزاکم اللہ خیر جزا فی امان اللہ. بہت شکریہ. اور خادم حسین صاحب اللہ کرے سارے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا یہ نظر آئے, ان کو بھی یہ بات محسوس ہو کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے, ورنہ جتنی جو اکثریت ہے شاید ان کو یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا یا وہ محسوس نہیں کر پا رہے. ہر قسم کے جو مشکلات ہیں پاکستان پہ, چلیں حکومت کی کوئی ایڈمنسٹریشن یا کوئی ان کی جو فلاحی کام ہے, کوئی لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوتی یا کوئی روزگار ہے, وہ مقروض الٹا بنا رہے ہیں کہ اربوں روپے کی جو چابی ہے وہ اپنی بیٹی کو انہوں نے دی ہے نواز شریف صاحب نے, اور جو نوجوان ہیں ان کو قرضہ دینے کی بات کر رہے ہیں. اگر 1 لاکھ دیں گے پتہ نہیں کتنے لاکھ وہ واپس کریں گے, کس انداز میں واپس کریں گے. تو قوم کو مقروض کیا جا رہا ہے اور اس انداز میں کہ وہ نہ اپنے لیے کچھ کام کریں یا نہ آگے ان کے مستقبل کے جوگے رہیں. تو یہ کام یہ حکومت کر رہی ہے. کسی بھی شعبے میں یہ حکومت اپنے انداز میں وہ بہترین کام نہیں کری جس کے وہ وعدے کر کے آئی تھی 11 مئی سے پہلے. تو ہم یہ تلاش ہی کر رہے ہیں کہ کاش وہی جو نعرے یا جو دعوے یہ لوگ کر کے آئے تھے وہ ان میں تلاش کیے جائیں. ان میں وہ کہتے تھے کہ ہم بہت تجربہ کار ہیں, ہم بہت کارآمد ہیں, ہمارے پاس تجربہ بہت ہے, اس میں ہم تلاش کر رہے ہیں. اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی بھی ہمارے جو اس وقت تو آج وزیر داخلہ صاحب اسمبلی میں نہیں آئے کہ شاید پتہ نہیں ان کے ساتھ جو عام باتیں ہوں گی, جو بحث ہوگی اس کو بھی فیس کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب صرف سال میں 2 بار آئے ہیں, اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے. پھر جو ان حالات میں بھی قوم سے خطاب یا قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ کس انداز میں بات کریں
وہ بھی نہیں آ رہے. باہر کے دورے وہ خوب کرتے ہیں, 7 مہینوں میں 9 دورے وہ کر چکے ہیں, تو اس پر بھی پتہ نہیں کتنے کروڑ خرچ ہو چکے ہیں. تو یہ جو ترجیحات ہیں ہماری حکومت کی یا ہمارے حکمرانوں کی, وہ نظر نہیں آ رہی. کہ نظر آتی, یہ 2 دن آپریشن ہوا ہے, 3 دن آپریشن سٹرائکس تھیں, آج 38 دہشت گرد واصل جہنم ہوئے. سکون کا سانس, لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا, لوگوں کو تھوڑا سا نظر آیا, کچھ امید کی کرن نظر آئی کہ لیجئے اتنے دہشت گرد مرے, شاید اتنے گھر ہمارے بچے رہیں گے. لیکن ان کے لیے بھی انہوں نے 1 مہینے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جائیں, جو کچھ کرنا ہے, جتنا ڈیولپ ہونا ہے, جتنا اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے آپ کریں. اور نام بدل کے وہ کاروائیاں بھی ہوتی رہیں گی. جج صاحب شہید ہو گئے, اور ان کے بیٹے نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ 2 دن کی بات ہے, اب اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ سب بھول جائیں گے جو نقصان ہمارا ہوا. ایک یتیم بیٹا کہہ رہا ہے کل ایک ٹی وی انٹرویو میں, وہ کہہ رہا ہے کہ جو نقصان ہمارا ہوا ہے وہ حکومت فیل ہی نہیں کر سکتی. تو ہم یہ نہیں دعا کرتے کہ جو حکمران ہیں ان کو بھی اسی قسم کے جھٹکے لگے, لیکن جن کو جھٹکے لگے ہوئے ہیں ان کی بھی پارٹی بالکل خاموش ہے. جو مزارات کی بات کرتی ہیں, جو شہادتوں کی بات کرتے ہیں. ایک صاحب جو ہیں خورشید شاہ صاحب, انہوں نے کہا کہ کیونکہ مذاکرات کا ہم نے ساتھ دیا ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ طالبان بے نظیر بھٹو کے قاتل ہیں, تو عجیب و غریب وہ طالبان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, یہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قاتل ہیں, لیکن آگے جو ان کا سٹیپ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس وقت کہاں ہے, تحریک انصاف کیا کر رہی ہے وہ بھی کوئی پتہ نہیں. عمران خان کا بیان میں آپ کے سامنے شیئر کروں. عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں امن نہیں چاہتا, یعنی امریکہ پاکستان میں امن نہیں چاہتا. اور دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ جو یوٹرن کے کچھ بیانات ان کے آئے ہیں کہ طالبان نے نظام مسلط کرنے کی کوشش کی تو بندوق لے کر فوج کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو یہ عجیب و غریب ان کا یہ سلسلہ ہے کہ مذاکرات سے پتہ چل جائے گا کہ کون امن نہیں چاہتا. تو ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کون سا طبقہ, کون سا دھڑا, کون سا فریق امن جو ہے وہ نہیں چاہ رہا, جو قتل و غارت کر رہا ہے. جو انہوں نے شاید ویڈیو دیکھی ہے, بلکہ ان کو دکھانی چاہیے, اول دیکھی ہوگی, کہ جو گردنیں پھینک رہے ہیں, گردنوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں, قتل و غارت گیری کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے یہ نہیں جان پا رہے کہ یہ امن چاہتے ہیں یا دہشت چاہتے ہیں. ابھی بھی ان کو نہیں پتہ چل رہا. اور امریکہ کی یہ بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا اس وقت بھی امریکی امداد سے چل رہا ہے. بہت سے ایسے جو کام ہو رہے ہیں وہاں پہ, وہ امریکی ڈالرز, وہ جو امداد پچھلے دور حکومت میں جاری تھی. اگر آپ اتنے زیادہ سرخاب کے پر لگے ہیں یا اتنے بہادر ہیں کشکول توڑنے کی آپ بھی باتیں کرتے رہیں, تو آپ کہہ دیں کہ امریکہ کی ہم ایڈ نہیں لیں گے اور خیبر پختونخوا بالکل ڈالرز نہیں آئیں گے. تو یہ بات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ, یہ اپنے سٹانس بدلتے رہتے ہیں, کچھ اپنے کام کر کے دکھائیں تو شاید عوام واپس آئے. ایک جگہ آپ بات کرتے ہیں کہ کس کے خلاف پھر آپ کھڑے ہوں گے, کہ جن کے دفتر کی آپ بات کرتے رہیں. اور طالبان کی ایک حوالے سے ان کی مہربانی کہ انہوں نے اپنا اوپننگ بیٹسمین عمران خان کا نام لکھ دیا کہ لیجئے کمیٹی میں مولوی وہ سمیع الحق اور عبدالعزیز سے پہلے عمران خان جو ہیں وہ ہمارے اوپننگ کریں گے, یا مذاکرات کی طرف سے یہ ہمارے سب سے بڑے ہیں. تو بھائی یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے, بریڈفورڈ یونیورسٹی میں جو چانسلرشپ کی آپ کو اعزازی ایک سیٹ تھی یا جو ایک رتبہ دیا گیا تھا, یہاں کے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کیسے عمران خان ہیں, یا کیسے اپنے آپ کو ایک جدت پسند کہتے ہیں, کہ طالبان آپ کا نام دے رہے ہیں, طالبان کی آپ حمایت کرتے ہیں, اور آپ ادھر ہمیں بھی لیکچر دیتے ہیں امن و امان کی. تو یہ دوگلی پالیسی, یہ گگلی گیندیں یہ یہاں پر نہیں چلیں گی. تو کاش ہماری عوام بھی سمجھتی. ہماری عوام نے ووٹ انہی دونوں پارٹی کو دیے ہیں. تیسرا جو طبقہ ہے 5 کروڑ, چلتے چلتے دوبارہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں گے کہ قیادت کا جو اس وقت گیپ ہے, جو خلا ہے, کاش وہ 4-5 کروڑ جو شیعہ مومنین ہیں, جن کو پتہ ہے قربانی کیا ہے, جن کو پتہ ہے قیام کا مقصد کیا ہے, اس کا رتبہ کیا ہے, فضائل کیا ہے, تو کاش آج کے مومنین جو ہیں وہی کچھ آگے بڑھیں. ہماری جو قیادت ہے وہی کوئی ایسی کول دے, اپنی یکجہتی کا اظہار کرے, اور عوام جو دیگر 12-14 کروڑ عوام ہے وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی حرکت دیکھیں گے, اس قسم کی جرت دیکھیں گے. بہت سے لوگ بھیڑ چال کی وہ مترادف ہوتے ہیں کہ دیکھا دیکھی وہ آپ کے ساتھ آن ملیں گے. کوئی رول ماڈل نظر تو آئے, کوئی آپشن نہیں ہے. 2 ہی بیلٹ پیپر میں 3-4 ہی نام ہوں گے, کوئی آپشن نہیں ہوگا. یا آگے چل کے لانگ مارچ کی جو بات ہوتی تھی, کل بتایا گیا الطاف حسین اور طاہر القادری صاحب میں بات ہوئی ہے. یہ پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو بہت جلدی وہ اسلام آباد کی بات کرتے تھے, یہ سب بالکل خاموش کیوں ہیں؟ اس پر ہم ان کو بھی تلاش کرتے رہیں گے, اور اپنے جو حکمران ہیں ان کے اندر بھی جو غیرت ہے, ہمت ہے, جرت ہے, وہ تلاش کرتے رہیں گے.
جو ایک مسلمان کا خاصہ ہے، اپنے اندر بھی یہ تمام جو حصے ہیں، تمام جو خودی کی باتیں وہ تلاش جاری رہنی چاہیے۔ تو کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔